रेहान चौधरी वल्द रमीज़ चौधरी, आपका निकाह असवा मलिक बिनते नुमान मलिक से तय किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज उसके दिमाग पे हथौड़े बरसा रहे थे। वो कोई जवाब न दे पाया। बेटा, रमीज़ साहब ने बेटे के कंधे पे हाथ रखते चौंकाया। उसने गहरा सांस भरा। नहीं। यकलफ्ज़ी जवाब पे सभी खामोशी से रेहान की जानिब हैरान नज़रों से देखने लगे। ऐन निकाह के वक्त दूल्हे ने निकाह से इनकार कर दिया। ये आग अंदर जनान खाने में भी पहुंच गई थी। असवा मलिक का दिल ज़ोरों से धड़का। इसका मतलब था उसका डर आज सच बन के सामने आने जा रहा था। वो शख्स उसके किरदार को सवालिया निशान बना ही गया। आज सब कुछ बिखरने जा रहा था। आंसू असवा की आंखों में बहने को तैयार थे, लेकिन वो सख्ती से उन्हें रोके हुए थी। क्या कह रही हो बेटा? तुम ये निकाह? सही सुना आपने, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। रेहान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। रेहान को खड़ा होता देखकर बाकी सभी अपनी जगह से मैकेनिकी अंदाज में खड़े हो गए। रेहान बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? नुमान साहब टूटे लहजे में बोले। जी, मुझे ये निकाह नहीं करना और बारात वापस जा रही है, रेहान चौधरी ने कहते हुए स्टेज से नीचे की जानिब अपने कदम बढ़ाए। बाकी सभी बाराती उसके साथ नीचे उतर गए। आप ऐसे नहीं जा सकते रेहान साहब, बिना किसी वजह के आप मेरी बेटी को दुल्हन बना छोड़ के बारात वापस नहीं ले जा सकते। नुमान साहब बेटी के बाप थे, लेकिन इस वक्त वो निडर अंदाज में चौधरी साहब के मुकाबले में खड़े थे। फैसला हो चुका है नुमान मलिक, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह नहीं करूँगा, रेहान चौधरी ने डायरेक्ट नुमान मलिक की आंखों में आंखें डालते हुए हकारत से कहा। दरवाजे की ओर पर खड़ी हुई असवा मलिक ने रेहान के कहे गए तमाम अल्फाज मनोअन सुने थे। इतना बड़ा जुर्म, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो खुद रिश्ता लेकर आए थे। मेरी बेटी से शादी की ख्वाहिश भी आपकी खुद की थी, और आज आप सब खुद ख़त्म करके मेरी बेटी को बदनाम करके जा रहे हैं। मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता। मेरी लाश पर ही गुजर कर जा सकते हैं आप। नुमान मलिक ऊंची आवाज़ में बोले। हमें मजबूर मत करो नुमान मलिक कि हम अपने गार्ड से कहकर तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर दें। उनकी बात पे नुमान मलिक एकदम चुप से होकर रह गए। जाते जाते वजह तो बता दें जिस वजह से आप मेरी बेटी को ठुकरा के जा रहे हैं। नुमान मलिक का लहजा रुंधा हुआ था। दरवाजे की जानिब उठते रेहान चौधरी के कदम थमे। तुम्हारी बेटी बदकिरदार है, और मेरा ख्याल है इससे बड़ी वजह और कोई नहीं हो सकती, और ना ही इसके बाद कुछ सुनने के लिए बचता है। गर्दन तिरछी करता अपने लफ्ज़ों से उन पर पहाड़ गिराता लंबे लंबे डग भरता घर से बाहर निकल गया, जबकि सभी आए हुए मेहमानों ने नुमान मलिक की तरफ दुख, हकारत और तनफ्फुर से देखा। उसके लफ्ज़ों की बाज़गश्त नुमान मलिक के चारों तरफ हो रही थी। अपने दिल के मुकाम पे हाथ रखते हुए वो अभी भी दरवाजे की जानिब ही देख रहे थे, जहाँ से रेहान चौधरी अभी गुजर कर गया था, और उसके पीछे सारे बाराती भी एक एक करके चले गए। अब मोहल्ले के कुछ लोग ही बचे थे जो वहाँ मौजूद थे। असवा मलिक ने अपने बाप के चेहरे की जानिब देखा। आज वो बेकसूर होते हुए भी गुनाहगार ठहरी थी। वो बदकिरदार नहीं थी, लेकिन उसे रेहान चौधरी की बातों ने आज सबके सामने बदकिरदार साबित कर दिया। बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के वो उस पर इल्ज़ाम लगाता निकाह से इनकार करता जा चुका था। वो पथराई हुई नज़रों से अपने बाप को देख रही थी, जो दिल के मुकाम पे हाथ रखे हुए लड़खड़ाते ज़मीन बोस हुए। बाबा जान, असवा चिल्लाते हुए उनकी जानिब बढ़ी। वो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करते बेटी का चेहरा देखते होशो हवास खो गए। असवा, तुम कहाँ जाओगी? एक बार फिर सोच लो। इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारा जिसके पास जाके तुम रहो। जल्दबाजी मत करो। किरण उसकी पड़ोस और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और इस वक्त वो असवा को समझाते हुए बोली। उसके बाबा की वफात को आज 2 माह गुजर चुके थे, लेकिन ये जख्म अब सारी जिंदगी के लिए दिल में ही रहना था। वो चाहकर भी वो सब नहीं भुला सकती थी। उसकी शादी के दिन, उसके बाप की वफात, वो दिन उसके लिए क़यामत का दिन था। वो शख्स रेहान चौधरी तो आग लगाकर चला गया, लेकिन असवा इसमें अब तक चल रही थी। बाप की वफात के बाद वो अकेली रह गई थी, और अब वो इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि इस मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो यही चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए, और कुछ लोग उसकी तरफ थे, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए वो दूसरे शहर जाकर अपनी ज़िंदगी का एक नए सिरे से आगाज़ करना चाहती थी, और ऐसा ही उसने किरण से कहा।
کرن اب یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے چلے جانا ہی مناسب ہے، میں یہاں رہ کر بہت کچھ کھو چکی ہوں، اب میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، اسوا ملک نے نم لہجے میں کہا۔ لیکن تم کہاں جاؤ گی؟ کرن کو اس کی فکر لاحق ہوئی۔ کرن، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، کہیں بھی مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ مل ہی جائے گی، ویسے بھی تو یہاں پہ بھی ہم کرائے پہ ہی تھے، کہیں بھی جا کے رہ لوں گی، ہاسٹل رہ لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن مجھے اب مت روکو، مجھے جانے دو۔ اسوا نے اس کے ہاتھ تھامے روندے لہجے میں کہا۔ وہ کتنے کرب میں تھی، کرن اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ دل ہی دل میں اس عمران کو بد دعائیں دیں جس نے جھوٹی تصویریں ریحان ملک کو بھیجی تھی، صرف اس لیے کہ اسوا نے اسے ٹھکرا دیا تھا اور اس نے کس طرح اس سے بدلہ لیا تھا۔ اسوا کا دکھ سمجھتی وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی زبان پھر بھی نہیں رک پا رہی تھی۔ اور جو کچھ ریحان چودھری اور کامران نے کیا وہ سب بھلا دو گی؟ کرن غصے سے بولی۔ اسوا کے چہرے پہ کرختگی چھا گئی۔ سب کچھ بھول سکتی ہوں لیکن ان دونوں کو کبھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ ان دونوں نے میری ذات کے اوپر جو کیچڑ اچھالا، وقت آنے پر ان دونوں سے حساب لوں گی۔ اس کی بات پہ کرن لب بھینچ کے رہ گئی۔ وہ سارا سامان کرن کے گھر رکھواتی، اپنا بیگ اٹھاتی، ایک آخری نظر اپنے گھر کو دیکھتی وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکلتی چلی گئی۔ اس وقت اس کا رخ حیدرآباد کی جانب تھا۔ بس میں بیٹھتی وہ کراچی سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ حیدرآباد وہ جگہ جہاں اس کا ننہال بستا تھا۔ اسوا اپنی 20 سالہ زندگی میں کبھی بھی ان کے بارے میں نہ جان پائی تھی، کبھی کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ 15 سال کی تھی جب اس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ یہیں رہتی تھی۔ دھدیال میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ننہال اس کا بہت بڑا تھا۔ یہ بات اسے 18 سال کی عمر میں پتہ چلی تھی، آج سے 2 سال پہلے اپنی ماں کے خط سے۔ اپنے بیگ سے اپنی ماں کی تصویر اور وہ خط نکالا جو مرنے سے پہلے انہوں نے اسوا کے لیے چھوڑا تھا، جس کے بارے میں نعمان ملک کو بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے والد نے 2 سال پہلے اسے یہ خط اس کی 18ویں سالگرہ پہ دیا تھا، اس کی ماں کی امانت تھی۔ اس خط کو پڑھ کے ہی وہ جان پائی تھی کہ اس کا ننہال کراچی میں رہتا ہے، جو ایک خان حویلی تھے، اور آج 2 سال بعد وہ پھر سے وہی خط نکالے پڑھ رہی تھی۔ پیاری اسوا، 18ویں سالگرہ مبارک ہو۔ مجھے پتا ہے تم ماں کو سب سے زیادہ مس کر رہی ہوگی۔ میری جان، آپ کی ماما آپ سے بے حد پیار کرتی ہیں، اتنا پیار کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے آج میں آپ کو آپ کی ماما کے ماما بابا کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں آپ کی ماما سبیلہ حیات خان، میرا تعلق خان فیملی سے ہے، اور آپ کے بابا سے محبت کی شادی میں نے کی تھی، یا یہ کہہ سکتی ہو کہ آپ کی ماں نے آپ کے بابا کے ساتھ بھاگ کے شادی کی۔ واسیع بہاتی اپنے ماں کے الفاظ پڑھ رہی تھی۔ ہر تعلق توڑ لیا اپنی فیملی سے تمہارے بابا کی خاطر۔ انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے پلکوں پہ بٹھا کے رکھا۔ سب باتوں کی ایک بات، لیکن ماں باپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا، بیٹا زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کینسر جیسے موذی مرض کی بیماری ہے، اس کا علاج تمہارے بابا نہیں کروا سکیں گے، اور آخری سٹیج ہے جس سے بچنا ناممکن ہے۔ یہ خط میں نے تمہارے پاپا کو دیا ہے کہ وہ 18 سال کے ہونے پر تمہیں یہ خط دے دیں۔ بیٹا اگر کبھی ضرورت پڑی اور تمہیں مدد چاہیے ہوئی تو بیٹا اپنے ننہال کی طرف ہی جانا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ بیٹی کی سزا اپنی نواسی کو نہیں دیں گے، وہ تمہیں سہارا بھی دیں گے اور تم سے محبت بھی کریں گے۔ ہو سکے تو بیٹا اپنی ماما کو معاف کر دینا۔ تمہاری امی جان سبیلہ حیات خان۔ اینڈ پہ اس کے نانا جان اور مامو جان کے نام لکھے تھے اور ان کے گھر کا ایڈریس۔ ان کا خط پڑھتے اسوا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے۔ جہاں وہ جا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوگا، وہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے بھی یا نہیں، کیا پتا وہ اسے اندر ہی نہ آنے دے۔ بہت سی سوچوں کے ساتھ وہ حیدرآباد کی سڑک پہ موجود ایک کیب بک کروا رہی تھی۔ میڈم کہاں جانا ہے؟ ابھی وہ موبائل پہ کیب بک کروا رہی تھی کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے پاس آتے گاڑی روکتے پوچھا، جی مجھے اس ایڈریس پہ جانا ہے۔ وہ پیج پہ لکھا ایک پتہ اس ڈرائیور کی جانب بڑھا گئی۔ ٹھیک ہے جی، بیٹھیں گاڑی میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، اس شخص نے ایڈریس پڑھتے ہوئے اسوا سے کہا۔ اسوا گاڑی میں بیٹھی سڑک کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اس کو اس کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا چکا تھا۔ گاڑی کا کرایہ ادا کرتی وہ نیچے اتری، نظر سامنے بہت بڑی حویلی کے اوپر جا ٹھہری، جہاں بڑے بڑے حروف میں خان حویلی کنندہ تھا دکھائی دیا، ہوا دکھائی دیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اسوا نے اس بہت بڑی حویلی کی جانب قدم بڑھائے۔ گیٹ پہ 2 سے 3 چوکیدار کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں۔ اور بی بی کس سے ملنا ہے؟
ایک چوکیدار نے اس سے پوچھا۔ جی بڑے خان سے ملنا ہے، اس نے بھی پورے اعتماد سے جواب دیا۔ او بی بی کون ہو تم، کہاں سے آیا ہے اور بڑے خان سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ چوکیدار نے اس سے ڈیٹیل لیتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ کراچی سے آئی ہوں، ان کی نواسی ہوں۔ ان سے بولے ان کی بیٹی کی بیٹی آئی ہے، اسوا ملک۔ اپنا مکمل تعارف کروایا تو ایک پل کو چوکیدار اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا۔ سچ کہہ رہا ہے؟ اس چوکیدار کو اسوا پہ شک ہوا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، حیات خان میرے نانا جان ہیں، آپ پلیز ایک بار ان سے بات کریں، مجھے ان سے ملنا ہے، اسوا نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ تم یہی باہر انتظار کرو، ہم انٹر کام پہ تمہارا پیغام اندر بھجواتا ہے۔ چوکیدار نے اسے وہیں پہ ایک طرف کھڑا ہونے کو بولا، جو کہ خود انٹر کام کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ اندر اطلاع دیتا کہ گیٹ کا بڑا دروازہ کھلنے لگا۔ چھوٹے خان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ بے اختیار اسوا کی نگاہیں اس گاڑی کی جانب اٹھیں۔ اس میں بیٹھا باروب شخص کالا چشمہ لگائے موبائل میں بزی نظر آیا۔ شاید وہ اس خاندان کا حصہ تھا، اسوا نے سر جھٹکتے سوچا۔ وہ گاڑی وہاں سے جا چکی تھی اور انٹر کام پہ اطلاع دینے کے بعد وہیں دھوپ میں کھڑی انتظار کرنے لگی۔ لیکن انتظار زیادہ طویل نہ ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر کی جانب بڑھی تو ایک ملازمہ اس کا انتظار کرتے ہوئے دکھائی دی۔ چلو میرے ساتھ۔ ملازمہ نے ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ اندر بڑھنے کو کہا۔ اسوا اس کے ہمراہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ وہ بہت بڑی حویلی تھی۔ اس کا انٹرسٹ اتنا بڑا تھا کہ اندر جاتے ہوئے بھی اسے کافی وقت لگ گیا۔ آپ یہاں انتظار کریں، بڑے خان تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ وہ اسے ایک ہال نما بڑے کمرے میں لے کر آئی، جسے دیکھتے اسوا کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ اسے ایک ہال کا اتنا بڑا سائز تھا کہ اس میں سے اس کے 2-3 گھر تو آرام سے نکل آتے۔ کیا اس کے ننھال واقعی بہت امیر تھے؟ اسوا خود سے سوچیں بننے لگی۔ ہر چیز کا وہ باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ وہاں موجود مختلف قسم کی پینٹنگز دیکھتی اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس گھر کے مکینوں کو تخلیقی چیزوں سے کافی لگاؤ تھا۔ ایک تصویر کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہاں موجود سب کچھ فراموش کر گئی۔ وہ فل سائز کی تصویر تھی، جس میں ایک باروب انسان کا بہت ہی مہارت سے اسکیچ کھینچا گیا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ حقیقت میں موجود ہوں۔ بڑی بڑی مونچھیں، شال کا ایک کندھے کے دائیں طرف ڈالے، ایک ہاتھ میں چھڑی، جبکہ دوسرا ہاتھ صوفے کی سائڈ پہ رکھے اس مغرور اور باروب شخصیت کو دیکھ کے یوں لگتا تھا تصویر سے باہر نکل آئیں گے۔ یک ٹک اسوا اس تصویر کو دیکھے جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کون ہو لڑکی تم؟ غصے سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی تھی، تصویر والا شخص ہی اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا، کبھی تصویر کو اور کبھی اس شخص کو دیکھتی۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، کون ہو تم؟ انہوں نے پھر سے اپنی باروب آواز میں پوچھا۔ جی مجھے حیات خان سے ملنا ہے، وہ اپنا مدعا پھر سے بیان کر رہی تھی۔ بولو کیوں ملنا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اپنے سامنے کھڑے شخص کو حیات خان کے روپ میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ اس کے نانا تھے۔ اس کو اچنبا ہوا۔ اسوا نے آگے بڑھ کر انہیں دیکھتے ہوئے ایک اسمائل پاس کی۔ آپ حیات خان ہیں، میرے نانا جان؟ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ حیات خان تو ہم ہی ہیں، لیکن تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو، اور ہمیں اپنے نانا جان کیوں کہہ رہی ہو؟ ان کے ماتھے پہ ڈھیروں بل پڑے۔ کیونکہ میں آپ کی نواسی ہوں نانا جان، آپ کی بیٹی سبیلہ حیات کی۔ خاموش گستاخ، خبردار اس لڑکی کا نام میرے سامنے بھی لیا تو ہم تمہاری جان لے لیں گے، حیات خان نے اونچی آواز میں للکارتے ہوئے اسے کہا۔ ایک پل کو اسوا سہم کے پیچھے ہٹی۔ آپ ماما سے ناراض ہیں، غصہ ہیں؟ اسوا نے جو اندازہ لگایا بول دیا۔ ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے، بس ایک بیٹی تھی جسے ہم 20 سال پہلے مار چکے ہیں۔ ہمارے لیے وہ مر چکی ہے۔ اب ہمارا کسی بھی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ غصے سے اپنی بات کا اظہار کرتے اپنا رخ پھیر گئے۔ کیا کہنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے اپنا تعلق توڑ دیں گے؟ میں تو آپ کی نواسی ہوں، آپ مجھ سے بھی اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتے؟ اسوا نے بھیگے لہجے میں ان سے پوچھا۔ وہ اس کی دوسری جانب دیکھ رہے تھے۔ حیات خان کی خاموشی پر اسوا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ تم ہمیں ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ جاؤ یہاں سے۔ وہ کرخت لہجے میں بولے تو اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بن بادلوں کی برسات برسنے لگے۔ ٹھیک ہے نانا جان، ساری دنیا نے اپنا تعلق مجھ سے توڑ لیا، ایک آپ بھی توڑ لیں گے تو اسوا مر نہیں جائے گی۔ تمہاری ماں نے تمہیں یہاں بھیج دیا، اس کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ خود اپنے باپ کے پاس آ کر معافی مانگ سکے، بات کر سکے، تمہیں ہتھیار بنا کر بھیج دیا۔
یہ کوئی طریقہ ہے؟ حیات صاحب نے اس کی جانب پلٹتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کیا تو اسوا بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ نانا جان وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسوا کے اچانک بتانے پہ حیات صاحب کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ ان کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ کیسے چلی گئی وہ اس دنیا سے؟ ہم سے معافی مانگے بنا وہ کیسے جا سکتی ہے؟ نانا جان ان کا وقت مقرر ہو گیا تھا۔ ان کی وفات کو آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرے بابا کی بھی 2 ماہ پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ماما نے کہا تھا کبھی ضرورت پڑے تو میں آپ کے دروازے پر آؤں۔ حیات خان کے در سے کوئی بھی سوالی آج تک خالی نہیں لوٹا۔ انہیں یقین تھا کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے اور میں ان کا دیا ہوا وعدہ ہی پورے کرنے کی خاطر آج یہاں موجود ہوں، ورنہ یہاں کبھی نہ آتی۔ اسوا نے دھیمے لہجے میں ایک ایک لفظ ٹھہر کے کہا۔ حیات صاحب کا دل یکدم پسیج گیا۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، ان کے دل کو جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں پلی بڑی ان کی نازوں پلی بیٹی سبیلا انہیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں تو وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئے۔ نانا جان، امی آپ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آپ سے شاید پیار نہیں کرتی تھی، بے انتہا عشق کرتی تھی۔ وہ رشک سے بولی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی میری عزت کو اپنے پاؤں تلے روند کے یہ حویلی چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ پھر سے تلخ ہوئے۔ میں جانتی ہوں نانا جان، انہوں نے بھاگ کر شادی کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور اس کا ثبوت یہ خط ہے۔ آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے وہ خط ان کی جانب بڑھایا، جسے وہ پتھرائی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنی بیٹی کا وہ خط پڑھ سکے۔ ہال میں اندر داخل ہونے والی ایک اور ہستی کو دیکھ اسوا کی نظریں ان کی جانب اٹھیں۔ وہ یقیناً اس کے بڑے ماموں جان عابد خان تھے۔ وہ بس اندازہ لگا رہی تھی، کیونکہ اس کی ماما نے اسے بتایا تھا اس کے 2 ماموں ہیں، عابد خان اور زاہد خان۔ بڑے ماموں کا پیار اپنی بہن سبیلا کے ساتھ بے انتہا تھا، اور سبیلا بھی اپنے بڑے بھائی پہ جان نچھاور کرتی تھی۔ ان کی لاڈلی بہن جو تھی، ان کے بیٹے شیر خان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنے کالج کے دوست نعمان ملک سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ ان کی برادری کے نہیں تھے، اور سبیلا حیات اچھے سے جانتی تھیں کہ خاندان سے باہر ان کی شادی نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اور اپنی جان سے پیارے رشتوں کو چھوڑ کر وہ نعمان ملک کے ساتھ ان کی دنیا میں ان کا گھر بسانے چلی گئیں۔ بابا جان، یہ لڑکی کون ہے؟ عابد خان نے حیات خان سے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا، جبکہ حیات خان کی آنکھیں نم تھیں اور ان کے ہاتھ میں سبیلا کا وہ خط جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ اپنا چشمہ اتارتے اپنے آنسو پونچھتے ایک صوفے پر ڈھیر سے ہو گئے۔ ان کی لاٹھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بابا جان، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ عابد خان گھبرائے ہوئے آگے بڑھے۔ آج پہلی بار وہ اپنے بابا کو یوں ہارا ہوا دیکھ رہے تھے۔ عابد، میرے بیٹے، سبیلا ہم کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ چلی گئی ہے بیٹا، وہ چلی گئی ہے۔ حیات خان کی آنکھیں بھی نم تھیں اور ان کا لہجہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے آج ٹوٹ گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا جان؟ اچانک سے سبیلا آپ کو کہاں سے یاد آ گئی؟ عابد خان کا بھی دل دھڑکنے لگا۔ یہ پڑھو خط، تم کو سب پتہ چل جائے گا۔ عابد خان نے وہ خط پڑھا اور سامنے کھڑی لڑکی کی جانب ایک نظر دیکھا اور اس خط کے بے شمار ٹکڑے کر دیے۔ اسوا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بابا جان، کوئی بھی لڑکی آ کر ایک چٹھی آپ کو دے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ آپ کی بیٹی کا خط ہے اور یہ آپ کی نواسی ہے۔ خدا کا خوف کریں بابا جان، اس طرح مت باتوں میں آ جایا کریں لوگوں کی۔ آپ کمرے میں چلیں، اس معاملے کو میں سنبھالتا ہوں۔ عابد خان نے غصے سے اسوا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے بابا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اسوا کو یقین نہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جو اپنی بہن سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اپنے باپ کو لے کر وہ ہال سے باہر نکل گئے۔ اسوا وہیں کھڑی رہ گئی، نیچے زمین پہ گرے اس خط کو دیکھنے لگی جو اس کی ماں نے اس کے لیے چھوڑا تھا، اور اس کے ماموں نے اس کو پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ اسوا نے وہ سارے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہوئے اپنی مٹھیوں میں دبوچے اور کھڑی ہوئی۔ اتنے میں عابد خان واپس ہال میں آتے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ لڑکی، تم نے میرے بابا جان کو رلایا ہے، اس کی سزا موت سے کم نہیں، لیکن تم لڑکی ذات ہو اس لیے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ چپ چاپ جیسے آئی تھی ویسے اس حویلی سے واپس نکل جاؤ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عابد خان نے انتہائی غصے کے عالم میں اسوا کو گراتے ہوئے کہا۔ اسوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ ماما جان نے کہا تھا آپ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ اپنے آنسو پوچھتی وہ ایک نظر عابد خان کو دیکھتی وہاں سے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی
اس کے الفاظ پہ عابد خان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ سبیلہ ان کے لیے واقعی سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی تھی۔ ان کی بہن تھی، ان کی جان تھی، لیکن وہ ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئی۔ وہ کیسے اس کو معاف کر دیتے یا اس سے جڑی کوئی بھی یاد اپنے پاس رکھتے؟ نہیں، وہ اسے معاف نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسوا کو بھی یہاں سے چلے جانے کو کہا۔ اسوا روتے ہوئے گیٹ کے پاس آئی اور چوکیدار کو گیٹ کھولنے کو کہا۔ چوکیدار نے اس کے لیے چھوٹا گیٹ کھول دیا۔ وہ آنسو پونچھتی ایک نظر پلٹ کے اس بڑی حویلی کو دیکھنے لگی جہاں رہنے والوں کے دل بہت ہی چھوٹے تھے۔ اپنے آنسو پونچھتی وہ آگے کی طرف اندھا دھند بھاگنے لگی کہ یکدم سامنے سے آتی گاڑی کے ساتھ وہ ٹکرا گئی۔ گاڑی نے بروقت بریک تو لگا لی، لیکن اسوا کو چکر سے آ گئے۔ اسے لگا وہ گاڑی کے نیچے آ گئی ہے۔ اس کا بلڈ پریشر لو ہوا اور وہ چکرا کے اس گاڑی کے سامنے نیچے گر گئے۔ شیر خان فوراً گاڑی سے باہر نکلتا اس لڑکی تک پہنچا۔ نیچے جھک کر اسے سیدھا کیا۔ وہ معصوم پری پیکر چہرہ دیکھتا ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ یہ لڑکی کون ہے خیر دین؟ شیر جان نے چوکیدار سے اونچی آواز میں دریافت کیا۔ چھوٹے خان یہ بڑے خان سے ملنے آئی تھی، خود کو ان کا نواسی بول رہی تھی۔ چوکیدار کے بتاتے ہی شیر خان نے اپنے سبھی ماتھے پہ بل لائے۔ اس بے ہوش لڑکی کی جانب دیکھا۔ نواسی؟ زیر لب دہراتا وہ اس لڑکی کو دیکھے گیا۔ چھوٹے خان آپ اس کو چھوڑیں، ہم اس کا بندوبست کروا دیتا ہے، آپ اندر جاؤ۔ چوکیدار نے فوراً اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے شیر خان سے کہا۔ وہ ویسے ہی سب شیر خان سے انتہائی ڈرتے تھے۔ نہیں، میں خود دیکھ لوں گا، تم جاؤ یہاں سے۔ شیر خان نے چوکیدار کو آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کرتے دیکھ فوراً ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس وقت اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں تھا۔ چوکیدار خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ شیر خان نے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھرا اور حویلی کے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کا بیگ چوکیدار اندر لاتے ملازمہ کو پکڑا گیا، جبکہ پھولوں جتنا نازک وجود وہ اپنی باہوں میں بھرے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دھیرے سے اس کا نازک وجود کو اپنے بستر پہ لٹایا۔ شیر خان اس کا چہرہ نہارنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی پھپھو کی شبیہ اس کے چہرے میں ڈھونڈنے لگا۔ بچپن کی ایک تصویر اس کے پاس موجود تھی جس میں وہ اپنی پھپھو کی گود میں تھا اور پھپھو مسکراتے ہوئے اس کے گال پہ بوسہ لے رہی تھی۔ وہ تصویر اس نے آج بھی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ ملازمہ اس لڑکی کا بیگ لیے سیدھا خانم کے روم میں چلی گئی اور انہیں جا کر فوراً ساری بات بتا دی۔ خانم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے شیر خان کے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھی۔ وہ حیران تھی آخر کون لڑکی تھی جسے شیر خان اٹھا کر نہ صرف حویلی کے اندر لے آیا بلکہ اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، وہ اندر داخل ہوئیں تو شیر خان ایک طرف کھڑا اس بے ہوش لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شیر خان، یہ لڑکی کون ہے اور تم اس کو یہاں کیوں لے کر آیا؟ خانم نے اپنے بیٹے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں جان، یہ لڑکی حویلی سے باہر نکلتے ہوئے میری گاڑی کے ساتھ ٹکرا کر بے ہوش ہوئی ہے۔ مجھے جاننا ہے کہ یہاں کس سے ملنے آئی تھی۔ شیر خان بھی ان کا بیٹا تھا اور اچھے سے جانتا تھا کہ حویلی کے مکینوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ہمیں کیا معلوم یہ کس سے ملنے آیا تھا؟ ہم سے نہیں ملا، نہ ہمیں اس بارے میں پتہ ہے۔ تم اس کو لے کر اپنے کمرے میں کیوں آیا؟ جانے کون لڑکی ہے یہ، کس نیت سے ہماری حویلی میں آیا تھا؟ تم اس کو اٹھا کر اندر لے آیا؟ خانم نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اماں جان، کسی سے تو ملنے آئی ہے نا یہ؟ خیر، یہ ہوش میں آئے گی تو پتہ لگ جائے گا۔ شیر خان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ خانم پہلو بدل کے رہ گئیں۔ اب انہیں بھی اس لڑکی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا پڑنا تھا۔ حد ہو گئی، نہ جانے کب یہ لڑکی ہوش میں آئے گی۔ تم اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو تاکہ یہ ہوش میں آئے۔ خانم نے شیر خان کی جانب دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ شیر خان نے آگے بڑھ کر پانی کا جگ اٹھاتے گلاس میں تھوڑا سا پانی انڈیلا اور اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ شیر خان نے پلٹ کر اپنی ماں کی جانب دیکھا جو بغور اس لڑکی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شیر خان نے جگ اٹھاتے سارا پانی اس لڑکی کے چہرے کے اوپر گرا دیا۔ اس کو لگا جیسے وہ سمندر میں تیر رہی ہو۔ گہرا سانس بھرتی وہ یکدم ہوش میں آتی اٹھ بیٹھی، اسی لمحے جو خانم اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اچانک ہوش میں آتے اٹھ کے بیٹھنے پہ بری طرح بوکھلاتی پیچھے ہٹی۔ غضب خدا کا! لڑکی، تم کو تو ہوش میں آنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کیا پہلی بار ہوش میں آیا ہے؟ خانم نے اس کی کلاس لینا چاہی، جبکہ اسوا نے گھبرا کے اس عورت کو پھر منہ کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویوں کو جانچ رہا تھا۔ کون ہو تم اور ہماری حویلی میں کیسے آئیں؟ اس کے سوال پہ اسوا کو کچھ وقت پہلے کے تمام مناظر یاد آ گئے، بلکہ سامنے کھڑا شخص بھی یاد آ گیا تھا
جب وہ اس حویلی میں آ رہی تھی تو تب یہ اپنی گاڑی میں باہر جا رہا تھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، اسوا نے دل کو سخت کرتے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم ہو کون؟ شیر خان نے اس کے قریب ہوتے اس کا راستہ روکا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شیر خان بالکل اس کے آگے آن کھڑا ہوا۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ میں اسوا ہوں، اسوا ملک، حیات خان کی نواسی۔ اس نے ان پہ بم پھوڑا۔ میرا نہیں خیال اس سے زیادہ اب کسی سوال کی کوئی گنجائش بچی ہے۔ مجھے جاننا ہے پلیز، میرا سامان کہاں ہے؟ میرا بیگ۔ وہ کمرے میں ارد گرد سب جگہ دیکھتی گھبرا کے بولی، تم سبیلا کا بیٹی ہو؟ ہماری سبیلا کا؟ خانم خوشی سے آگے بڑھی اور اسوا کا چہرہ تھامے نم لہجے میں پوچھا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس سے اتنی محبت سے بات کر رہی تھی جبکہ حیات خان اور اس کے ماموں نے تو اسے دھتکار دیا تھا۔ تبھی میں کہوں مجھے تمہاری صورت میں ہمارا سبیلا کا چہرہ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ خانم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ اسوا حیرانی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ شیر خان بھی یہ سب کچھ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔ تم واپس لوٹ آیا؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ سبیلا کہاں ہے؟ وہ کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ ہم اس کو اتنا یاد کرتا ہے۔ اس کا بابا اس کو یاد کرتا رہا، اس کا ماں اس کی یاد میں اس دنیا سے چلا گیا، وہ نہ لوٹ کر آیا۔ خانم رو پڑی تو اسوا کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ نکلے۔ میری ماما اب اس دنیا میں نہیں ہیں، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسوا روندے ہوئے لہجے میں بولتے اپنی گال پہ آئے آنسو پوچھنے لگی، یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ سبیلا اس دنیا سے چلا گیا اور ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں؟ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے ہوئے بستر پہ ڈھہ سی گئیں۔ مورے دھیان سے، بستر گیلا ہے۔ شیر خان نے خانم کو پکارا تو وہ اس کی جانب اسے دیکھنے لگی۔ تم تو چپ کرو ماڑا، میرا سب سے پیارا دوست اس دنیا سے چلا گیا اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ آنسو بہاتے بولے جا رہی تھی جبکہ شیر خان کمر پہ ہاتھ باندھے اس لڑکی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی عزیزہ جان دوست پلس نند کی بیٹی ہے؟ شیر خان کی بات پہ خانم نے پھر سے اس کی جانب گھور کے دیکھا۔ اب تم کو بتائے گا کہ یہ لڑکی ہماری سبیلا کا بیٹی ہے یا نہیں؟ ارے تمہیں کیا پتا؟ تم کون سا اپنی پھپھو کو ہوش و حواس میں دیکھا تھا؟ سارا چہرہ اس کا اپنی ماں پر گیا ہے، ساری اپنی ماں کے جیسی ہے یہ، ہمیں پتا ہے، ہمیں یاد ہے۔ ان کی بات پہ اسوا چہرہ چھپائے بچوں کی طرح رو دی۔ نہ میرا بچہ، بس رونا نہیں، میں ہوں نا۔ آج سے ہم تمہارا مورے ہیں، تو نے رونا نہیں۔ خانم نے اس کو اپنے گلے سے لگایا تو ان کے گلے لگی۔ وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان دونوں کے رونے کی وجہ سے شیر خان کے سر میں اچانک درد شروع ہو گیا۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے سر نفی میں ہلاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ شام کے وقت سب بھی بڑے صحن میں موجود تھے اور سامنے صوفے پہ اسوا خانم کے ساتھ جڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ خانم کسی طور پہ بھی اسوا کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی جبکہ عابد خان انہیں اچھی خاصی گھوری سے نواز رہے تھے جو ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے اسوا کو اس حویلی سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ یہ ہماری پیاری بہن سبیلا کا بیٹی ہے، ہم اس کو کہیں نہیں جانے دیں گے، یہ ہماری سبیلا کا آخری نشانی ہے۔ اگر یہ چلا گیا تو ہم مرنے کے بعد سبیلا کو کیا منہ دکھائے گا؟ خانم نے روتے ہوئے دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے۔ شیر خان اپنی ماں کے آنسو سے بہت تنگ تھا جو بات بات پر نکل آتے تھے۔ وہ جانتا تھا دکھ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنے ان کے آنسو نکلتے تھے۔ حیات خان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کو 20 سال پہلے ہی وہ کھو چکے تھے، لیکن آج اس کے انتقال کی خبر سن کر ایک بار پھر سے ان کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی نے بھاگ کر اپنے آشنا سے شادی کر لی۔ چاہتے تو اسے ڈھونڈ کر گولیوں سے بھون بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہی سوچ لیا کہ سبیلا نام کی ان کی کوئی بیٹی ہی نہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان 20 سالوں میں ایک دن بھی اپنی بیٹی کو فراموش نہیں کر پائے۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنی بیٹی کو یاد کر کے سویا کرتے تھے اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اب وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کس کی سلامتی کی دعائیں مانگیں گے۔ ان کی بیٹی تو 2 سال پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی اور انہیں اس بارے میں پتہ ہی نہ چلا۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی ان کی نواسی ان کے در پہ آئی تھی تو وہ اس کو بھی وہاں سے نکال دینا چاہتے تھے۔ ان کا دل اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ اپنی نواسی کے ساتھ یہ ظلم کرتے، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ غصہ دیکھ چکے تھے، اس لیے فی الحال خاموشی ہی اختیار کی ہوئی تھی۔ زاہد خان نے اسوا کو دیکھا تو ان کے چہرے پہ مسکان سی آ گئی۔ وہ بالکل سبیلا کے جیسی ہی تھی اور روتے ہوئے تو بالکل انہیں سبیلا کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ کو شیر خان نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں چچا بھتیجا ایک دوسرے کی ہر رمز سے واقف تھے۔ ٹھیک ہے، رونا دھونا بند کرو۔ اگر تم اس لڑکی کو یہاں رکھنا چاہتی ہو تو رکھ لو، لیکن اسے اس حویلی کے اصولوں کے بارے میں بتا دینا۔ جو کام اس کی ماں نے کیا ہے وہ یہ نہ کرے۔
تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کی ماں کو تو چھوڑ دیا تھا، اسے سیدھا گولیوں سے بھون کے رکھ دوں گا۔ عابد خان نے غصے سے بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر ایک نظر اپنے باپ کو دیکھ کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اپنے ماموں جان کے سخت الفاظ سنتی وہ دل کا درد آنسوؤں کی صورت بہانے لگی۔ ایک شکوہ کنان نگاہ اپنے نانا پہ ڈالی جو بالکل خاموش تھے۔ ہاں، انہیں خاموش کر دیا گیا تھا۔ ان کی بیٹی نے 20 سال پہلے ہی ان کے کندھے جھکا دیے تھے۔ اس دن انہوں نے اللہ سے یہی شکوہ کیا تھا کہ بیٹی تو دی لیکن بیٹیاں عزتوں کے جنازے نہ نکالا کریں۔ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس بار بیٹی کی بیٹی ان کے سامنے تھی۔ وہ اپنی بیٹی پہ اعتبار کر کے پچھتا رہے تھے، آج اپنی نواسی پہ اعتبار کر کے دوبارہ نہیں پچھتانا چاہتے تھے۔ وہ بنا کسی سے کچھ کہے خاموشی سے چھڑی کے سہارے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ زاہد خان نے آگے بڑھ کے اسوا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ ان کے خاندان میں کوئی بیٹی نہیں تھی۔ عابد خان کا ایک اکلوتا بیٹا شیر خان تھا، جبکہ زاہد خان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے 2 جڑواں بیٹے تھے، احد خان اور موہد خان، جو دونوں ہی ابراڈ پڑھائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر بھر کا لاڈلا سپوت شیر خان ہی تھا، جو غصے کا تو بہت تیز تھا لیکن سب کو اپنے ساتھ خوش بھی رکھتا تھا۔ وہ ایک ہنس مکھ انسان تھا۔ اپنے چچا جان زاہد کے ساتھ مل کر وہ اکثر اپنے باپ اور اپنے دادا کو تنگ کیا کرتا تھا، اور اس کے نشانے پر خاص کر اس کی موریں ہوتی تھیں، جن کو وہ اچھا خاصا زچ کیے رکھتا۔ وہ سب کی کمی ایک اکیلا پورا کرتا تھا۔ آج اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسوا بنت نعمان ملک یہاں موجود تھی۔ شیر خان ایک ایسا انسان تھا جس سے اپنے علاقے میں اکیلے گھومنے یا رہنے کی عادت تھی۔ ایسے میں اسوا کا آنا اسے تھوڑا سا ششوپن میں مبتلا کر گیا، لیکن خیر اس ایک چھوٹی سی چونٹی سے کیا ڈرنا، ایسا شیر خان سوچ رہا تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چونٹی اس کی ناک میں کتنا دم کرنے والی ہے۔ اسوا کو یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ خانم سے بہت نزدیک ہو گئی تھی۔ خانم اس کو بہت خیال رکھتی تھی، بالکل ماؤں کی طرح، اس کو چاہت، اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ بھی خانم کو مورے ہی کہا کرتی تھی۔ اس گھر میں آ کر اس کو ایک سکون سا ملا، اپنوں کا سکون۔ آپ اتنی بڑی حویلی میں رہتے اکتاتے نہیں؟ آپ کا دل نہیں کرتا کہ کہیں باہر نکلیں؟ اسوا نے سلاد بناتے ملازمہ شنوں سے ایک گاجر اٹھاتے منہ میں ڈالتے پوچھا۔ ارے بیٹا، ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمارا تو جینا مرنا اس حویلی کے ساتھ لکھا ہے، اور اب تمہارے آنے سے تو ہمیں اور خوشی ہوئی ہے۔ ہم اکیلا تھا لیکن تمہارے آنے سے اب ہمارے حویلی میں رونق آ گیا ہے۔ یہ تو ہونا تھا، مورے بیٹیوں کے دم سے ہی تو رونق ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں مورے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ سامنے سے آتے شیر خان کو دیکھتی ہوئی اسوا نے اونچی آواز میں کہا۔ شیر خان نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے اسے گھوری سے نوازا اور اپنے مورے کی جانب دیکھنے لگا۔ مورے، آج میرے ایک بہت خاص مہمان آ رہے ہیں، تو ان کے لیے اچھا سا کھانا بنائیں اور میٹھے میں کھیر بنائیے گا۔ میرے دوست کو کھیر بہت پسند ہے۔ کہیں تمہارا وہی والا دوست تو نہیں آ رہا جو ایک بار پہلے بھی آیا تھا؟ مورے نے اس کی جانب متوجہ ہوتے پوچھا۔ جی جی، وہی ہے۔ اس کو آپ کے ہاتھ کی کھیر بہت پسند آئی تھی، اور اس نے اس بار بھی یہی کہا ہے کہ آپ وہ کھیر اس کے لیے لازمی بنانا۔ وہ آرڈر دیتا ہوا پلٹا تھا کہ پھر سے مورے کی جانب مڑا۔ مورے، ایک کپ کافی تو بچھوا دیں کمرے میں، بہت شدت سے طلب ہو رہی ہے۔ ایک گہری نظر اسوا پہ ڈالتا وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارے یہ منہ کالی جان نہیں چھوڑتی، نہ جانے اس کڑوی کافی کو کیوں کی پیتا ہے یہ شیر خان۔ مورے نے چھنوں سے کافی بنانے کو بولا۔ مورے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے شیر خان کے لیے آج کافی میں بنا دوں؟ اسوا کو ایک نئی شرارت سوچی تھی۔ وہ ابھی تک بھول نہیں سکی تھی جب اس نے اس کے اوپر پانی کا پورا جگ انڈیلا تھا۔ تم کو کافی بنانا آتا ہے؟ مورے نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ مورے، میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، آپ ایک بار آزما کر تو دیکھیں، اسوا نے چہک کر کہا۔ چلو تم کافی بنا کر شیر خان کو پہنچا دو، ہم ذرا رات کے کھانے کا بندوبست کریں، اس کے دوست کے واسطے۔ اسوا کافی بنا کر اس کو ریڈی کرتی ہوئی ٹرے میں رکھ چکی تھی، اور اب اس میں نظر بچا کر نمک کے 2 بھر کے چمچ انڈیلتی ہوئی اس کو اچھے سے مکس کرنے لگی۔ شیر خان، یہ کافی تمہاری زندگی کی یادگار کافی رہے گی۔ 1-2 ماہ تک تو تم واپس کافی کا نام بھی نہیں لوگے۔ اسوا دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کافی کا کپ اٹھائے شنوں کی جانب بڑھی۔ یہ لو، جاؤ شیر خان کو کافی دے آؤ۔ ارے نہیں، ان کے کمرے میں جانے کی اجازت ہم کو نہیں ہے، آپ خانم کو دے دیں، وہی پہنچا دیں گی۔ ان کے کمرے میں جا کر ہم نے مار کھانی ہے، وہ بہت غصے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیتے؟ مورے جا سکتے ہیں، جن کو وہ کہیں گے وہ جائیں گی، ان کے علاوہ ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اسوا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے شنوں کو دیکھا اور کافی کا مگ لیے خود ہی شیر خان کے کمرے کی جانب بڑھی۔
دروازے کے لاک پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کیا کانفیڈنس ہے اس بندے کا، یعنی دروازہ کھلا رکھا ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ کوئی بھی یہاں اس کے کمرے کی جانب بھٹکے گا نہیں۔ لیکن اسوا ملک کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ شرارتی سی اسوا اندر آئی تو شیر خان کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا اتنا پیارا کمرہ دیکھ وہ دل ہی دل میں داد دیتی کافی ایک طرف رکھ گئی۔ اس دن تو جلد بازی میں نہ دیکھ سکی، آج اجلا نکھرا کمرہ اسے اچھا لگا، لیکن جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ شیر خان نے اسے پکارا، رکو یہیں پہ۔ اس کے قدم تھمے اور وہ پلٹی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ معصومانہ انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی شاور لے کر باہر آیا تھا، باتھ روب پہنے ہوئے تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے اسوا کی پلکیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ میں کافی رکھنے آئی تھی، اسوا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شیر خان اس بات میں سر ہلاتا کافی کی جانب بڑھا۔ آئندہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر مت آنا، شیر خان نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اسوا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ شیر خان سر چھٹکتا ہوا کافی کا مگ منہ سے لگا گیا۔ جیسے ہی اس نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا، اس کا پورا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اور وہ اندر حلق کے انڈیل نہیں سکا۔ کافی کا مگ واپس ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے ابھی وہ گزر کے گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ اس کی شرارت ہے۔ اپنا بدلہ وہ کسی اور وقت کے لیے ادھار رکھتا، تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی اسے اپنے خاص دوست کے استقبال کی تیاری کرنی تھی جو کراچی سے خاص اس سے ملنے حیدرآباد آ رہا تھا۔ شام کے وقت وہ کافی لیٹ اٹھی۔ آج اس نے شیر خان کے ساتھ کافی کو لے کر جو شرارت کی تھی اس کے بعد سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ جانتی تھی کہ ضرور اس سے شیر خان باز پرس کرے گا، اس لیے اس نے اپنے کمرے میں ہی رہنا عافیت جانی۔ 2 دفعہ خانم اس کے کمرے میں آئیں لیکن اسے سوتا ہوا دیکھ کر واپس پلٹ گئیں۔ شام کے وقت اس کو بھوک نے ستایا تو وہ دبے قدم باہر آئی۔ کچن میں کھانے کے برتنوں میں وہ اپنے لیے کھانا ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ڈر کے مارے پلٹ کر واپس بھاگنے لگی کہ سیدھا شیر خان کے سینے سے جا ٹکرا۔ اسوا نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ شیر خان نے بھویں اچکاتے اسے دیکھتے معنی خیزی سے پوچھا۔ وہ میں کھانا لینے آئی تھی، مجھے بھوک لگی تھی، دن کو کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ پھر اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصوم چہرہ بنائے بولی، لیکن اس بار شیر خان اس کی معصوم باتوں میں نہ آیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم نے آج اپنے ہاتھوں سے میرے لیے اتنے ذائقے دار کافی بنائی تو آؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ نہیں 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 نہیں، میں خود لے لوں گی، آپ کو ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ اسوا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے قدم کچن کے دروازے کی جانب بڑھانے چاہے۔ ارے ایسے کیسے، کھانا تو اسپیشل تمہارے لیے نکال کے رکھا ہے، بلکہ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا اور کھانے کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، آؤ یہاں بیٹھو۔ شیر خان نے اسے ایک چیئر کی جانب کھینچتے ہوئے بٹھانا چاہا کہ اسی وقت باہر سے آوازیں سنائی دی۔ شیر خان کا دوست شہر سے آ گیا تھا۔ اسوا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب جان بچ جائے گی۔ تم یہی میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تم اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، ورنہ جہاں مرضی چھپ جاؤ شیر خان تمہیں ڈھونڈ نکالے گا اور پھر بہت سخت سزا ملے گی، یاد رکھنا۔ شیر خان کی دھمکی پہ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے اس کے باہر جانے کا ویٹ کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس نے گہرا سانس خارج کرتے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی، جلدی سے اپنے لیے روٹی اور سالن نکالتے وہ باہر کی جانب بھاگنے والے انداز میں بڑھی، پر سامنے کا منظر دیکھ وہ اپنی جگہ ٹھٹک کے رکی تھی۔ شیر خان کے گلے لگے اس شخص کو دیکھ اسوا کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ اس شخص کی نظر بھی اسوا پہ پڑی، یکدم اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کچھ پل تو یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ شیر خان کو یہ لمحے سخت ناگوار گزرے۔ وہ آگے بڑھتے اسوا کے پاس جانے لگا کہ وہ انہی قدموں واپس کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کون تھی اور یہاں؟ ریحان چوہدری نے شیر خان کی جانب دیکھتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میری کزن ہے، میری پھپھو کی بیٹی، تم چھوڑو اس بات کو، اندر چلو۔ شیر خان کو مزید تفصیل دینا پسند نہ آیا تو ناگواری چہرے پہ صاف واضح تھی۔ ان کے گھر میں کوئی لڑکی یا عورت نہیں تھی سوائے خانم کے، اس لیے شیر خان کے دوست اندر آ جایا کرتے تھے۔ لیکن آج شیر خان کو خود پہ غصہ آیا، وہ کیسے بھول گیا کہ اب اس کے گھر میں ایک لڑکی بھی تھی۔ شیر خان نے ریحان چوہدری کی خوب آؤ بھگت کی، لیکن اس سب کے دوران ریحان چوہدری مسلسل پریشان رہا اور اس کے چہرے پہ پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، جسے شیر خان نے بھی نوٹ کیا۔ وہ اسوا کو دیکھنے کے بعد سے کافی چپ چپ سا ہو گیا تھا، لیکن شیر خان اب مزید اسوا کو
زیر بحث نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس کے گھر کی عزت تھی اور کسی غیر کے منہ سے اس کا نام بھی سننا اسے گوارا نہیں تھا۔ شیر خان، مجھے حق تو نہیں، لیکن میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی؟ ریحان چودھری، جو بھی بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے کرنا۔ وہ شیر خان کے گھر کی عزت ہے، اس گھر کی عورت ہے، اور کچھ بھی غلط نہ سنوں میں، نہ ہی میں تمہیں ایسا کچھ بولنے دوں گا۔ شیر خان نے اسے بات کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ میں غلط بات نہیں کروں گا، لیکن جو سچائی ہے وہ ضرور بتاؤں گا اس لڑکی کے متعلق۔ ریحان چودھری دانت پیستے ہوئے بولا۔ یہ لڑکی مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ غریب اور مڈل کلاس تھے، اس کے باوجود میں اس سے رشتہ جوڑنے چلا گیا۔ اس کے باپ نے تو فوراً ہاں کر دی، جیسے انتظار میں تھا کہ کوئی امیر لڑکا آئے، اور فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ ریحان چودھری کی بات پہ شیر خان کی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ لیکن کیا ہوا؟ شادی کے دن اس کی اصلیت کھل گئی۔ کامران نام کے لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا شیر خان نے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ ریحان چودھری حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کا دوست تھا، اور آج پہلی بار اس نے اس کے گریبان کو پکڑا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں سنوں گا میں، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تجھ پہ اٹھ جائے، یہاں سے چلا جا۔ شیر خان نے شیر کسی گراہٹ کے ساتھ اسے سرد لہجے میں کہا۔ تو ایک لڑکی کے لیے مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اپنے دوست پہ؟ ریحان چودھری نے ماتھے پہ بال ڈالے ہوئے کہا۔ وہ ایک لڑکی نہیں، میرے خاندان کی عزت ہے، سنا تو نے؟ اور میرے خاندان کی کسی بھی لڑکی کے بارے میں تو نے کچھ بھی غلط کہا، میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ بھاڑ میں گئی ایسی دوستی، مجھے نہیں رکھنی۔ شیر خان آج واقعی شیر کی دھاڑ سے اتنی اونچی آواز میں دھاڑ رہا تھا کہ عابد خان اور خانم بھی وہاں آن موجود ہوئے۔ لرزتے قدموں کے ساتھ اسوا بھی وہاں آن کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اس نے ایک دکھتی نگاہ ریحان چودھری پہ ڈالی۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پہ یہ شخص دوبارہ اس سے نہ ٹکرائے، لیکن دنیا بہت چھوٹی تھی۔ ملا بھی تو کہاں؟ اس کو اس کے اپنے گھر میں ہی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، اس کے گالوں پہ بہتے آنسو اس کا بھرم توڑنے لگے۔ ریحان چودھری نے ایک نظر اسے دیکھا اور شیر خان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا گریبان غصے سے چھڑایا۔ جو ایک لڑکی کی خاطر تو نے ہماری دوستی کو توڑ دیا ہے شیر خان، اور اس بات کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ سامنے کھڑی ہے، پوچھ لو اس سے۔ اس کے بارات میں اس کے گھر سے واپس لے کر آیا تھا۔ اس کے کریکٹر کی وجہ سے میں نے اس کو دھتکار دیا تھا۔ ریحان چودھری کے الفاظ پہ اسوا ملک نے اپنی آنکھیں سختی سے میچے ایک زور کی ہچکی لی۔ آج پھر اس کا کردار سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ بنا کسی قصور کے وہ کل بھی گنہگار ٹھہری تھی اور آج بھی۔ ایک زوردار گھونسا شیر خان نے نعمان چودھری کے منہ پہ مارا، لیکن دوسری بار وہ اپنا ہاتھ روک گیا۔ تو میرے گھر میں مہمان ہے ریحان چودھری، میں چاہ کر بھی دوبارہ تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلا جا، ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، شیر خان چلاتے ہوئے بولا۔ وہ کسی طرح اپنے آپ کو قابو کیے ہوئے تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا، ورنہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کر اس کے گھر کی عورت کے بارے میں کوئی اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالے، وہیں پہ زندہ زمین میں گاڑ نہ دے۔ تجھے یہ ہاتھ اٹھانا بہت مہنگا پڑنے والا ہے شیر خان، ریحان چودھری غصے سے اسے دیکھتا ہوا بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ شیر خان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ریحان چودھری کیا بول رہا تھا؟ عابد خان نے شیر خان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ شیر خان کی ایک گسیلی نگاہ اسوا کے چہرے پہ اٹھی۔ اسوا کا دل دہل گیا، اسے لگا شاید آج اسے اپنی آنکھوں سے ہی قتل کر دیں گے۔ شیر خان غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اس کی کلائی سختی سے دبوچے ہوئے وہاں سے لیے باہر نکلا۔ چھوڑے، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ اس سے لیے اپنے کمرے میں آیا، دروازہ غصے سے بند کیا، جبکہ خانم اور عابد خان ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ شیر خان آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ عابد خان کو غصہ آیا۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، ہم کو اپنے بیٹے پہ پورا بھروسہ ہے، وہ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ خانم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لہجے میں مضبوطی بھی تھی۔ کیا بول رہا تھا وہ؟ شیر خان نے اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے گراتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ اسوا سر نفی میں ہلاتے ہوئے گھبراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، بتاؤ مجھے کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ اس کے یوں دھاڑنے پہ اسوا نے گھبراتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ اس کی ساری بات سنتا وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ کون ہے؟ اس کے اگلے سوال پہ اسوا نے اپنے گال سے آنسو پونچھتے ہوئے ہچکی لیتے اسے دیکھا۔ یونی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اس حادثے کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ اسوا نے نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے معصومیت کی انتہا کر دی۔
زمین کے اندر بھی چھپ جائے شیر خان اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ شیر خان نے پختہ لہجے میں کہا اور پلٹنے لگا کہ پھر سے اس کے قریب ہوا۔ اور تم نکاح کی تیاری کرو، کل ہمارا نکاح ہوگا اور میں کسی قسم کا کوئی میس پسند نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ وہ اسے کیا کہہ کر گیا تھا؟ ایک پل کو اسوا تو دنگ ہی رہ گئی۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دانت پیس کر اس کی پشت کی جانب دیکھا۔ مطلب اگر وہ پرپوز کر رہا تھا تو سیدھے طریقے سے کر دیتا۔ یہ دھمکی دینے والا کیا انداز ہوا؟ اس کو اس کا یہ سخت انداز برا لگا، لیکن وہ شیر خان تھا، اس کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ شیر خان نے 2 گھنٹے کے اندر کامران کو ڈھونڈ لیا اور اسے اسوا کے سامنے پیش کیا۔ اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ اپنا غصہ ضبط نہیں کر پائی اور کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پہ دیا۔ انتہا کے گرے ہوئے انسان ہو تم جیسا دوست اللہ کسی کو نہ دے، دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تم جیسے لوگ۔ اسوا نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے رکھ دی۔ کامران سمجھ چکا تھا، اس کی آج ساری بات سن رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ شیر خان کھڑا تھا۔ وہ شیر خان کی طاقت کو اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اسوا پیچھے ہٹی تو شیر خان نے کامران کو گلے سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگاتے اسے زمین سے اوپر کی طرف کیا۔ وہ گھبرا کے شیر خان کو دیکھنے لگا۔ آج کے بعد میری اسوا کے ارد گرد بھی نظر آئے تو میں جان لینے میں 1 منٹ کی دیری نہیں لگاؤں گا، شیر خان نے گراتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ زمین سے دور جا گرا۔ اسوا شیر خان کو گردن ترچھی کر کے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ اتنا جنونی کیوں ہو رہا تھا جبکہ ان دونوں کے بیچ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا؟ بیٹا تمہیں شیر خان سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کو جواب دو۔ خانم نے اسے چونکایا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ظاہری بات تھی شیر خان کے نکاح میں ہی جانا تھا اس نے۔ جی قبول ہے۔ مبارک بات کا شور اٹھا تو اسے دلہن بنا کر شیر خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مورے آپ نے صرف نکاح کا کہا تھا لیکن آپ نے تو میری رخصتی بھی کر دی، یہ زیادتی ہے، اسوا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں نے تو نکاح کا ہی کہا تھا لیکن شیر خان کی مرضی ہے کہ رخصتی آج ہی کر دیں، اور شیر خان کی بات کو اس گھر میں اس کے دادا جان بھی نہیں ٹالتے۔ دادا جان کے ذکر پہ اسوا کا دل ایک دم سے دکھا۔ اس کے نکاح اور رخصتی کے وقت بھی انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ جیسے اس معاملے میں کچھ نہ کہنا چاہتے تھے نہ کچھ سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے خود کو ہر معاملے سے دور کر لیا تھا۔ مورے کیا نانا جان امی کے کیے کی سزا مجھے بھی دیں گے جو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے؟ اس کے الفاظ اندر آتے شیر خان نے بھی بخوبی سنے تھے۔ اس کے لہجے کا درد بھی محسوس کیا تھا۔ خانم نے گہرا سانس بھرا۔ بیٹا تھوڑا وقت چاہیے، وقت سب کچھ بہتر کر دے گا۔ سبیلا کا دیا ہوا زخم بھی بہت گہرا تھا اور اس کو بھرنے میں بھی بہت وقت لگے گا۔ انہوں نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ ارے شیر خان اندر آؤ، تمہاری دلہن تو بہت گھبرا رہی ہے، تم بیٹھ کر باتیں کرو، میں تم لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ بیچاری نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ شیر خان کو اسوا کے پاس چھوڑ خود باہر نکل گئی۔ اسوا نے ایک نظر اسے دیکھا پھر پلکیں جھکا لیں، جبکہ وہ اپنی کمر پہ ہاتھ باندھے اس کا سنہرا روپ دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ آپ بہت تیز ہیں شیر خان، آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا نا؟ مجھے سب پتہ ہے۔ اچھا، کون سا بدلہ لینے کے لیے؟ پھر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ شیر خان نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہی جو میں نے آپ کی کافی کے اندر ڈھیر سارا نمک ڈال دیا تھا، تو اس کا بدلہ بھی تو لینا ہے آپ نے مجھ سے۔ اسوا کی بات پہ شیر خان کا دل کیا کہہ لگا کے ہنسے، لیکن موقع محل ایسا نہیں تھا کہ وہ زور سے ہنستا۔ بہت صحیح اندازہ لگایا ہے تم نے، تو تمہاری سوچ کو سلامی، وہ بھی 7 توپوں کی۔ اب تم سوچو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس ایک کافی کے بدلے میں تمہیں ساری زندگی کے لیے اپنا غلام بنا لیا۔ اب میں جو چاہے جس وقت چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، شیر خان نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، جبکہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ آپ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ مورے نے ابھی آنا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، وہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں گی۔ ارے شور کیوں کرتی ہو، تمہارے کھانے کا بندوبست تو میں نے کیا ہوا ہے، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے۔ اس کو مزید اپنی باتوں سے ڈراتے ہوئے وہ لائٹس بھی آف کر گیا۔ شیر خان آپ کہاں ہیں؟ شیر خان پلیز لائٹس آن کریں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ شیر خان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ شیر خان کی جان اتنی ڈرپوک نہیں ہو سکتی کہ ذرا سے اندھیرے سے ڈر جائے۔ شیر خان اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے خمار آلود لہجے میں بولا۔ اسوا کی دھڑکنوں نے مزید تیزی پکڑی۔ آپ اتنے قریب مت آئے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ شیر خان کی قربت میں اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ قریب آنے کے لیے ہی تو شادی کی ہے، اب دور کیسے جاؤں؟ وہ کہتے ساتھ اس کے مزید قریب ہوا۔ وہ جھٹکا کھاتے پیچھے ہٹی۔
کیا ہوا؟ شیر خان نے اجنبی سے پوچھا۔ وہ کرنٹ سا لگا۔ تھوک نگلتے اسوا بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کا یہ معصومانہ انداز شیر خان کو مزید اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ تو پہلی نظر میں اس کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا۔ اس پہ حق نہ ہونے کی وجہ سے کبھی اس کے قریب نہ گیا، اور آج وہ اس پہ پورا حق رکھتے ہوئے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے اپنے سینے میں سموتے ہوئے اس کی ہلکی پھلکی سی مزاحمت کو بھی خاطر میں نہ لاتا اپنے اور اس کے بیچ کے تمام پردے گرا گیا۔ وہ کس قدر جنونی تھا اسے لے کے۔ اس کے پیار نچھاور کرنے پہ اسوا کو احساس ہوا تھا وہ اس سے واقعی شدید محبت کرتا تھا، اور ایک بات کا اسوا کو شدت سے احساس ہوا تھا، وہ اکیلی کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس معاشرے میں اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے ایک مرد کے ساتھ کی ضرورت ہر پل رہتی تھی، چاہے وہ پھر کسی بھی روپ میں ہو۔ کامران کو وہ چاہ کر بھی نہ ڈھونڈ سکی، اور شیر خان نے اسے 2 گھنٹے میں ڈھونڈ کے سامنے لا کھڑا کیا اور اس کے دامن پہ لگا داغ بھی دھو دیا۔ صرف یہی نہیں، اس کی خاطر اپنے عزیز دوست ریحان چودھری سے بھی اپنی دوستی توڑ ڈالی۔ وہ واقعہ اس کے لیے اہم تھی، یہ اسوا کو اس نے دل سے احساس دلایا۔ لکنگ سو بیوٹیفل۔ ناشتے کے لیے وہ دونوں تیار ہوتے کمرے سے نکل رہے تھے۔ شیر خان نے اس کا ہاتھ تھامے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ بھی؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتی مسکراتے ہوئے اس کے سنگ باہر آئی تھی۔ عابد خان اور زاہد خان نے ان دونوں کو خوش دیکھ سکون محسوس کیا تھا۔ ان سے دعائیں لیتے وہ حیات خان کی جانب بڑھے۔ دادا جان؟ ان کی خاموشی کو شیر خان ہی توڑ سکتا تھا۔ اس کے پکارنے پہ انہوں نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اسوا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شیر خان نے ان کا ہاتھ تھامے انہیں سہارا دیتے اٹھایا تو وہ آگے بڑھ کر ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا گئے۔ اپنی ضد اور انا کو ایک طرف رکھتے آج اپنی بیٹی کو معاف کر گئے تھے، اور اسوا کو نواسی کے روپ میں بالآخر اپنا ہی لیا تھا۔ تھینک یو مائی لانگ ہسبینڈ، وہ دھیمے سے اسے بولی۔ لو می فار ایور میری جان، وہ ایک آنکھ ونک کرتا مسکرایا۔ ان کی زندگی بھی مسکرانے لگی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔